बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, बात करेंगे आज ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, जिसके अंदर बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन भी इस वक्त इसका हिस्सा है, जिसके अंदर दोनों जानिब से जो क़यादत है उसके जहाँ भाग होने की बात की जा रही है, इसके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही की बात की जा रही है। देखना ये है कि इसका जो इम्पैक्ट आता है वो दुनिया भर के ऊपर आना शुरू हो गया। उसमें आप मैशत को देखते जाइए, पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। पाकिस्तान जितना इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है, इसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे पैनलिस्ट से कि जो सिचुएशन इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी की जानिब से, चाहे वो अमेरिका की जानिब से, चाहे वो ईरान की जानिब से है, तो वो उसमें जो स्ट्रेटजी हमारी है वो किस हद तक ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अफगानिस्तान की जानिब से जो ड्रोन नाकाम बनाए गए, जो भेजे गए उनको नाकाम बनाया गया, उसके ऊपर बात करेंगे कि हम इस वक्त जितने महाज के ऊपर जो है वो एक जंग लड़ रहे हैं, कहाँ तक जो है वो ये बात चलेगी और अफगानिस्तान के साथ मामला जो है वो कैसे टैकल हो गए। मेरे साथ मौजूद है एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, दिफाई तज़ियाकार। एडमिरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आमिर खाकवानी साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। आमिर खाकवानी साहब, आपका शुक्रिया। जावेद बलोच साहब, सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं। जावेद बलोच साहब, आपका शुक्रिया। एडमिरल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले, और ये जानना चाहूँगा कि ये सिलसिला कुछ जंग का आपको रुकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भी कह दिया कि 4 हफ्ते मज़ीद जंग जारी रह सकती है। उधर से ईरान जो है वो उसने भी जवाबी कार्रवाइयों से हटके अब मुसलसल हमले जारी कर दिए हैं। तो सर, क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आने वाले दिनों में मैं यही देख रहा हूँ कि जंग थोड़ा सा चलेगी, आई थिंक, क्योंकि सारी जो पार्टीज हैं वो स्टक हो गई हैं और बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आके रुक गई है। मैं शुरू से यही कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जब बात आएगी तो यहाँ पे फंस जाएगी, इसलिए कि ईरान की वहाँ पोजीशन स्ट्रांग है और अमेरिका की ये जिद है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवानी है। तो जब वो यहाँ पे खुलवाने के लिए आएगा तो ज़ाहिर बात है कि तसादुम होगा और काफ़ी नुकसान होगा दोनों तरफ। एक और जो चीज़ है जो मुझे समझ आती है कि अमेरिकन तो शायद इस जंग से अभी भी निकलना चाहते हैं। उनके पास ऐसी ट्रॉफीज भी हैं जो वो कह सकते हैं कि हमने हासिल कर ली हैं और हम जंग हमारे अहदाफ पूरे हो गए और हम जंग से निकल सकते हैं। लेकिन इसराइल शायद थोड़ा सा और अभी जंग को खींचना चाहेगा और अमेरिका को यहाँ पे रखना चाहेगा ताकि ईरान को और थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया जाए, इस हाथ तक लेके जाया जाए कि जब इसराइल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पे काम करे तो ईरान आगे से चैलेंज ना कर सके। ईरान की हिकमत अमली ये है कि उनके लिए तो ये डू एंड डाई सिचुएशन है, वो दीवार से लगे हुए हैं और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश है, ये मैं समझता हूँ कि ईरान के पास उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है और कोई भी मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी जब यूज करता है जब वो दीवार से लग चुका होता है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान नहीं चाहेगा ये इस्तेदा करना कि जंग को रोका जाए। उन्होंने बेशक शर्तें पेश की हैं, लेकिन वो शर्तें आपने देखा ही होगा कि वो मेरा नहीं ख्याल कि काबिल कबूल होंगी अमेरिका को और इसराइल को। तो वो शर्तें बरतरफ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का अपना कोई ऐसा प्रोग्राम होगा कि वो इनकी इस्तदा करें कि आप जंग रोक दें और हम हार मानते हैं। अगर इस पैराए में देखा जाए तो मुझे लगता है कि जंग थोड़ा सा और अभी चलेगी। बिल्कुल सही है। जी जावेद बलोच साहब, सर आप क्या देख रहे हैं कि मज़ीद अभी महीना जो है वो ये मामला इस तरह से चलेगा? देखिए उसामा, शुक्रिया आप के वक्त का। देखें, जो आदाफ अमेरिका चाह रहा था वो तो उसे हासिल नहीं हुए। उनका ख्याल तो था कि बस हम जाएंगे, 2-3 दिन बमबारी करेंगे और उनके कोई शिप जो है वो तबाह करेंगे और कोई उनकी लीडरशिप जो है वो उनको शहीद करेंगे। तो उसके बाद जो है उनके जो मतलूबा अहदाफ हैं हासिल हो जाएंगे और रजीम चेंज हो जाएगी और जो है वो उनके मर्जी का जो रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ और जो अमेरिका चाह रहा था बिल्कुल उसके उल्ट हुआ और जितनी मुज़ाहमत ईरान ने की है और कर रहा है उसकी तवक्को जो है ना तो अमेरिका को थी और ना इसराइल को थी। और इसराइल तो शायद पहले वो भुगत चुका है, उसे तो पता था। तो इसीलिए इसराइल ने भी उसामा अमेरिका को साथ मिलाया और दोनों ने मिलकर जो है उस पर अटैक किया। तो ईरान तो खड़ा है, ईरान तो बर्दाश्त कर रहा है। आपने देखा कि वहाँ पे कल प्रोटेस्ट में भी जो है, जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था, यौम कुदस का जुलूस था, तो उस दौरान भी जो है वो बमबारी हुई तो लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दी बजाय कोई पैनिक क्रिएट होने के या बजाय भागने के। तो वो तो खड़ा है और वो जो मिसाइल सिस्टम जिसकी बात दुनिया कर रही थी, अब ईरान जो है वो साबित कर रहा है
کہ اس کے پاس ایک اسٹرانگ میزائل سسٹم موجود ہے اور وہ نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس نے نشانہ بنا کے دکھایا بھی ہے دنیا کو کہ جہاں جہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ امریکہ جو ہے اس ریجن میں کمزور وکٹ پہ ہوگا، کیونکہ اس کے مختلف ملکوں میں اڈے موجود ہیں، اور وہ امریکی اڈے جو ہے وہ ایران کی دسترس میں ہے، ایران کی رینج میں ہے، اور وہ انہیں نشانہ بنا سکتا ہے. اور وہی ہوا جو اس کا ایک پلان تھا ایران کا، اس نے اپنے پلان کے مطابق جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا. ان اڈوں کو قطر میں آپ دیکھ لیں، عمان میں آپ دیکھ لیں، بحرین اور یہ باقی جو جگہ ہیں وہاں پر وہ اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کو. اپنے اڈوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ تگودوں میں ہے، لیکن وہ بچ نہیں پا رہے. اب جو اسرائیل میں جو بمباری جاری ہے، جو میزائل سسٹم جا رہے ہیں وہاں پہ، ان کو بھی روکنے میں ناکام رہے ہیں. اس کا جو آئرن ڈوم تھا وہ ناکام ہو گیا، اس کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ناکام ہو رہی ہے. اور یہ انڈین جرنلسٹ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے ایک سنا تھا کہ بڑی ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے پاس اور بڑا سسٹم ہے، تو وہ ہمیں یہاں پہ فیل ہوتی نظر آئی ہے. تو اس لیے جو اب اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفنس لائن ہے ایران کی، اور اس ڈیفنس لائن پہ ہی ایران کھیل رہا ہے، اور اسی ڈیفنس لائن کے ذریعے ہی وہ دنیا کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ رکنی چاہیے. کیونکہ ایران نے کسی کو فتح نہیں کرنا، ایران نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے. اور جو فتح کرنے کے لیے امریکہ آیا ہے اس کو اب یہ اپنا فیس سیونگ پڑے گی، اس سے چاہیے کہ وہ اب کیا چاہتا ہے. کیونکہ امریکی پریزیڈنٹ کو جہاں پر جو ہے وہ دعائیہ تقاریب ہو رہی ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ دعا ہو رہی ہے، وہاں پہ انہیں پروٹیسٹ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. امریکی عوام جب لاشیں دیکھ رہی ہے امریکی فوجیوں کی، اور جب جہاز گرتے دیکھ رہی ہے، تو وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، کانگریس میں بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جو پیسہ ہے، ہمارا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ تباہی کے لیے استعمال نہ کیا جائے. تو اسامہ یہ صورتحال جو ہے وہ ابھی چلے گی. ٹھیک فرمایا ایڈمن صاحب نے کہ یہ جنگ ابھی رکنے والی نہیں ہے، اور اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ تو بحری بیڑا اپنا لے کے یہاں پہ آ گیا، اور اب کہاں جائے گی؟ واپس جائے گا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور جو وہ جواب بنانے کی کوشش بھی کرے گا تو کوئی چیز دکھانے کے لیے نہیں ہے اس کے پاس کہ ہم نے یہ کر دکھایا. پہلے جو بمباری کی ایٹمی تنصیبات پر اس نے اسرائیل وار کے بعد، تو اس نے دکھایا کہ ہم نے ایٹمی تنصیبات پہ جو ہے حملہ کیا اور تباہ کر دیا. تو اب وہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ جو ٹیئر 1 اس نے اپنا شہید کرنے کا دعویٰ کیا، جو لیڈرشپ تھی اس کی، اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر نے جو ہے اس کی جگہ لے لی، اور جو ان کے کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ ہٹتی ہے اس جگہ سے، تو اس کا الٹرنیٹ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ سکیو لیڈر جو ہے وہ موجود ہے وہاں پہ، ان کا آڈیو بیان بھی آیا، اور انہوں نے اسے مذاقہ خیز بھی قرار دیا امریکہ نے، اور پھر جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. بالکل صحیح ہے سر. اب بات جو ہے وہ پھنستی جا رہی ہے. اب خلیجی ممالک، یو اے ای کی طرف سے، باقی ممالک کی طرف سے بھی امریکہ پر پریشر ہے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کی وجہ سے جو ہے ہماری تنصیبات پہ، ہمارے شہروں پہ، ہمارے ملکوں پہ جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے. یو اے ای کی تو کوئی جنگ نہیں تھی ایران کے ساتھ، قطر کی تو کوئی جنگ نہیں تھی اس کے ساتھ، لیکن امریکہ کی وجہ سے جو ہے، اسرائیل کی وجہ سے جو ہے انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ پریشر جو ہے بڑھتا جا رہا ہے امریکہ پہ، اور امریکہ کو اب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لائن لینی پڑے گی. 31 مارچ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں، اور روس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ روس کا جو ہے وہ تھوڑا بہت اسے جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے ایران کو. اور اگر وہ روس کے متعلق کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو خطے میں چائنا بھی ایک بڑا ملک ہے، روس اگر سپورٹ کر رہا ہے ایران کو تو وہ بھی ایک اس کو سپورٹ حاصل ہے. تو ایران جو ہے آئی تھنک اپنی اسٹرانگ وکٹ پہ ہے، اور اپنا ڈیفنس جو ہے انہوں نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے. وہ اٹیک پوزیشن میں نہیں ہے، تو اپنے ڈیفنس میں جو وہ حملے کر رہے ہیں، تو اس میں اب امریکہ کو جو ہے وہ اب بچنا مشکل ہو رہا ہے. اس کو اپنے جو تنصیبات ہیں ان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. میں ایڈمرل صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں. بالکل ٹھیک، واپس آپ کی طرف آتا ہوں. میں ایڈمرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کا معاہدہ سعودیہ کے ساتھ ہے،
ان کے دفاع کے حوالے سے، اس کے اوپر ضرور بات کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ پاکستان اس وقت جس طرح سے معاملات کو لے کے چل رہا ہے ڈائریکشن ٹھیک ہے یا اس سے بہتر کچھ کیا جا سکتا تھا، خاص کر جو ملاقات ہوئی سعودی ولی عہد سے اور ایران کو ایک میسج جو ہے وہ بڑا واضح دیا گیا کہ جو سعودی عرب پر حملہ ایران جو ہے وہ نہ کرے. اور سر یہ دو طرفہ معاہدہ تھا یا صرف ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے؟ دیکھیں جہاں تک معاہدے کی بات ہے تو یہ ایگریمنٹ ہے، یہ کوئی پیکٹ یا ٹریٹی نہیں ہے دونوں ملکوں کے درمیان. ایگریمنٹ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ دونوں ملک ایک چیز پہ ایک آمادگی ظاہر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی ول ایکٹ اپون ان دس مینر اگر یہ سچویشن آتی ہے. تو یہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایگریمنٹ جو ہے وہ میرے اپنے حساب سے، مطلب اگر آپ اکیڈمیکلی اس کو دیکھیں تو کہ وہ بہت ہی زیادہ کوئی سیکروسینکٹ ہوتا ہے کہ ہر سچویشن میں وہ کام کرے گا. وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں پاکستان کا ڈائریکٹ اسٹیک ہے. اگر ہم اس میں پارٹی نہیں بھی ہیں تو ہم اس کے ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر ہیں. یہ چیز ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے. اس لیے پاکستان اس کانفلکٹ سے الگ نہیں رہ سکتا اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم ایران کے نیبر ہیں، ہم ایران کو بہتر سمجھتے ہیں اور جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے وہ ہمارے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ ہوگا. چار میں سے دو ہمارے نیبرز آلریڈی ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ تیسرا ہمارا بارڈر شورش زدہ ہو. بلوچستان ہمارا ان کا باہم ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ یہاں کوئی شورش ابھرتی ہے تو وہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. سعودی عرب کے ہم بہت قریب ہیں، ہمارا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ ڈیفنس کا جیسے آپ نے جس کا ذکر کیا. اس کے علاوہ امریکہ کے ہم قریب ہیں، چائنا ہم قریب ہیں، رشیا ہماری سنتا ہے، یورپ ہماری سنتا ہے، مڈل ایسٹرن کنٹریز سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. 90% سے زیادہ ہماری ٹریڈ سی سے ہے، 80% سے زیادہ ہماری انرجی ریسورس سی سے آتی ہے. ہمارے ریمیٹنس بہت سارے مڈل ایسٹ سے آتے ہیں. اگر ان کی اکانومیز خراب ہوتی ہیں تو خدا نخواستہ ہمیں اس کا ایفیکٹ ہوگا. اگر یہ اپنا ہرمز بند رہتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ ہے. نہ صرف یہ کہ تیل اور گیس کی صورت میں بلکہ ہماری اکانومی آلریڈی ویک ہے. باقی خطے کے جو ممالک ہیں یا خطے سے باہر کے جو ممالک ہیں جن کی لیے اثر پڑ رہا ہے اپنا ہرمز کے بند ہونے کا، ان کے پاس پھر بھی پیسے موجود ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ ریسورسز موجود ہیں. ہم کافی نحیف حالت میں، تو ہمارا ایک ڈائریکٹ اسٹیک ہے اس میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل اسٹیچر ہمیں ملا ہے مئی 2025 کے بعد، ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے. اور یہ ہمیں کسی کے لیے نہیں یوز کریں گے، ہم صرف اپنے لیے یوز کریں گے. ہمیں خود اس کانفلکٹ سے ایسے نکلنا ہے کہ ہم اس کے جو خراب اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر نہ آئیں. اور ظاہری بات ہے کہ ان خراب اثرات سے بچنے کے لیے آج ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور جتنے بھی پارٹیز اس میں انوالو ہیں ہم ان سب کے قریب ہیں. ہمیں ان سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ ابھی تک بہت کرامت ثابت ہوئی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ امیجن کریں کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں یہ ایران پہ اٹیک کرنا شروع ہو جاتی تو یہ کتنا بڑا مطلب ایک خراب قصہ بن جاتا، نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کوششیں برابر ہوئی ہیں اور انہوں نے اس سے اجتناب فرمایا ہے پاکستان کے مشورے پہ. تو پاکستان کو میرا خیال ہے کہ یہ جو اپنی بیلنسنگ ایکٹ ہے، اپنی جو ڈپلومیسی ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور میرے حساب سے تو پاکستان اس وقت ایک بہت مستحکم پوزیشن میں ہے جو اس میں کردار ادا کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. بالکل صحیح. عامر خان اقبالی صاحب، سر پاکستانی کردار کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم بیلنس کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں؟ ہم نے کافی حد تک بیلنس تو کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے ٹھیک کہا کہ پاکستان نے ایران، اچھا آج نہیں، ہمارا جو مطلب ہسٹوریکلی بھی خاص طور پہ جب ایران عراق جنگ تھی، پوری عرب دنیا آپ جانتے ہیں کہ عراق کے ساتھ تھی اور مشکل دور تھا جنرل ضیاء کے دور میں 88 تک چلا گیا، 80s کے پورے. اس میں بھی پاکستان نے بیلنس کیا، بہت حد تک بیلنس کیا اور اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا. لیکن اب جو سچویشن ہے نا، میرا خیال ہے پاکستان کو
اگلے کسی مرحلے پہ اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں خیر پاکستان کی پوری کوشش تو ایسی ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں سعودی عرب کی طرف جانا پڑے گا, اس سائڈ جانی پڑے گی, کیونکہ ہمارے سٹیکس بہت زیادہ انوالو ہیں ادھر. اس ایگریمنٹ کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا کہ 50 لاکھ کے قریب پاکستانی سعودی عرب میں اور عرب امارات میں خاص طور پہ ہیں, اور وہ ریمیٹنسیز بھی دیتے ہیں, بہت بڑی اس کا سب سے بڑا شیئر وہاں سے آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا اگر 4-5 ملین ہیں تو آپ ان کو سمجھ لیں 2-2.5 کروڑ 2.5-3 کروڑ پاکستانیوں کا ڈائریکٹ ایک طرح کا اس سے ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر ہمارے پاس جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے, مشکل وقت آیا ہے ماضی میں یا خدا نخواستہ آگے فیوچر میں, تو سعودی عرب نے ہمارے کام آنا ہے. ایران نے تو کبھی کام نہیں آیا. ایران نے تو پاکستان کے خلاف مطلب کہنا نہیں چاہیے, لیکن بہرحال انفارچونیٹلی ماضی میں ہے انڈیا کا انہوں نے کئی ایسے موقعوں میں ساتھ دیا جو پاکستان کو لیے ڈیمیجنگ تھا. لیکن بہرحال ہم نہیں چاہتے کہ کیونکہ ایران پہ جس طرح حملہ آور ہوئے ہیں امریکہ اسرائیل دونوں, وہ بھی ایک بہت ہی ایک بالکل انجسٹیفائڈ ہے, بدترین, اور جس ایک بالکل فسطائیت کے انداز میں وہ وہاں رجیم چینج کی کوشش ہو رہی ہے, اور سب بالکل غلط ہے. ہم ایران کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ ایران کو بھی سمجھنا چاہیے سچویشن کے مطابق. مطلب پاکستان اپنی پوری کوشش یہی کر رہا ہے ان کو سمجھانے کی ایران کو کہ بھئی آپ ایسے اس کو پیچیدگی دینا پڑا ہے. دیکھیں ایران جنگ کو لمبا کرنا چاہ رہا ہے, ہم سب سمجھتے ہیں, پوری دنیا کے اس پہ انالسٹ اس پہ بات کر رہے ہیں, ملٹری ایکسپرٹ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایران جنگ کو لمبا کرنا چاہ رہا ہے. لیکن کوئی بھی گریلا جنگ جب لمبی ہوتی ہے تو آپ کو الٹیمیٹلی آس پاس سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. صرف اپنے بل بوتے پہ آپ لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے, اور کم از کم جیتنے والی جنگ نہیں لڑ سکتے. اب عراق میں دیکھیں نا, عراق میں القاعدہ کے لوگوں نے اور صدام کے لوگوں نے انہوں نے ایک کوشش کی جنگ, لیکن تھوڑا لمبا کیا, الٹیمیٹلی ہارے. جتنی بھی گریلا جنگ آپ جنگیں آپ کو جیتنی پڑتی ہیں, آپ کو بہرحال کہیں نہ کہیں آپ کو پڑوسی سے کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اور اگر آپ کے پڑوسی ملک سارے آپ کے خلاف ہو جائیں تو آپ کو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. مطلب اب یہ سب پلان امریکن کہیں نہ کہیں پلان تو بنا رہے ہیں نا کہ ایک طرف سے کردوں کو استعمال کیا جائے ایران میں, دوسری طرف سے بلوچوں کو استعمال کیا جائے. تو وہ بھی پاکستان کو ضروری ہے کہ ایران پاکستان کو اپنا مخالف نہ بنائے, پاکستان کے لیے مسائل اتنے پیدا نہ ہو جائے کہ ان کو ایک پوزیشن لینی پڑے. مطلب پاکستان ایسا نہیں چاہتا, پاکستان اس کو بیلنسنگ ایکٹ پہ چل رہا ہے, لیکن سعودی عرب کے ساتھ معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں الٹیمیٹلی ہمیں اس سائڈ پہ جانا پڑتا ہے. اب وہ کتنی دیر ہو سکتا ہے, ہم اس کوشش میں ہے کہ یہ وہ وقت نہ آئے کہ ہمیں, کیونکہ ہمارے اپنے اندر بھی مسائل ہو جائیں گے نا. یہاں پہ بھی ظاہر ہے کافی سارے ایران کی سپورٹ بھی ہے, اور ہمارے ایک مسلکی بھی بنیاد پہ موجود ہیں یہاں معاملات. تو بہت ہی پیچیدہ, بہت ہی مشکل صورتحال ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پاکستان بہت اچھا جا رہا ہے. پاکستان کی فارن پالیسی سیاسی بنیادوں پہ ہمارے بہت سے لوگ تنقید کر سکتے ہیں موجودہ رجیم پہ, گورنمنٹ پہ, لیکن بہت ہی بیلنس کرنے کی ایک اچھی کوشش ہو رہی ہے, عملی کوشش ہو رہی ہے. اور سعودیوں کو بھی انہوں نے اب تک ضبط میں رکھا ہوا ہے, وہ اس طرح انوالو نہیں ہو رہے جو آپ نے عرب ملک دوسروں کو بھی. تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے اللہ سے کہ آگے چیزیں ایسی ہوں کہ پاکستان کے لیے مشکل زیادہ نہ بڑھے, اور یہی بیلنسنگ ہم کرنے میں کامیاب رہ جائیں. لیکن وہ ایران پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال ایران کو بھی چاہیے کچھ نہ کچھ, ان کو بھی جب آپ جنگ کو ریجنل بنانا چاہ رہے ہیں, پھیلانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے نا کہ بالکل جب آگ اتنی پھیلا دیں گے تو یہ تو پھر یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جو طے کر لیں کہ ہم نے جل مرنا ہے. تو نہیں خاک پانی صاحب, کوئی آپشن تھا ایران کے پاس, ایران کے پاس کوئی آپشن تھا اس کے علاوہ؟ یہ بھی تو دیکھیے کہ کس طریقے سے اس پہ حملہ کیا گیا اور اس کو تو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب کیا آپشن اور تھے ایران کے پاس؟ دیکھیں ایران نے کے پاس آپشن تو بہرحال پچھلی جو 12 روزہ جو جنگ تھی ایران اسرائیل جنگ, اس میں ایران نے اپنا سارا ٹارگٹ فوکس اپنا اسرائیل پہ کیا. اب چلو شروع میں کچھ حد تک ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں بات کو کہ ان کا ایک پلان کا حصہ تھا کہ اس کو ریجنلائز کرے جنگ میں, لیکن بہرحال اب ان کو کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا رکنا چاہیے, اور خاص طور پہ سعودی عرب کے والے سے تھوڑی سی ان کو احتیاط کرنی چاہیے, اور اپنا ٹارگٹ رکھے جو اصل حملہ آور ہے. اصل حملے تو وہاں پہ ہو رہے ہیں نا. اب وہاں پہ اب یہ اگر وہ کرنا کہ ان کو بدلہ امریکہ یا اسرائیل کا بدلہ اگر عرب ملکوں سے لینا کی کوشش کریں گے ایرانی, تو یہ تو پھر یہ بھی کوئی آپشن نہیں ہے. بالکل آپ صحیح جب بالکل آگ ہر طرف لگا دیتے ہیں تو مطلب دیکھیں نا, مجھے خطرہ یہ ہے ایران کے لیے تمام تر سپورٹ, اور دلی ان کے لیے, میرے دل میں ان کے لیے بڑی وہ ہے کہ اللہ کرے وہ اس جنگ سے بچ جائیں, نکل جائیں اور کامیاب ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ جیتے, لیکن چلو جیت تو نہیں ہوتی, چلو ایٹ لیسٹ سروائیو ہی کر جائیں. لیکن اس کے باوجود مجھے لگ رہا ہے کہ جب
ایران دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ میں ایک خطرناک ہوں پورا سب کچھ کے لیے. اب اپنا ایئربس کو جس طرح بند کر کے کرائسس کو اگر وہ بڑھا دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ہر کوئی سوچے گا کہ ٹھیک ہے ہمیں پین تو ہو رہا ہے, قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے ہر ملک کو, آس پاس والے تمام کو. الٹیمیٹلی وہ کہیں گے کہ ان کو اس مطلب ختم کر دینا چاہیے, مکمل ختم کر دینا چاہیے. تو اس سے بچنا چاہیے. اپنے سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑی سی لچک بھی پیدا کرنی چاہیے. اب پتہ نہیں وہاں میرا خیال ہے مسائل ہی بہت سارے ہیں. جو نئے لیڈر ہیں وہ بھی شاید زخمی ہیں یا کیا ہوئے ہیں. اب وہ انہوں نے اپنا ایک بالکل ڈیفینس اسٹریٹجی ایسی بنائی ہے کہ مختلف یونٹس بنا کے ان کو کافی سارے اختیار دے دیے. کچھ چیزیں شاید ان کی ڈیسنٹرلائز ہونے کی وجہ سے بھی مسئلے آ رہے ہیں. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ایرانیوں کو حل تو اس کا بھی نکالنا ہوگا نا. آپ کو جب آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی تو بہرحال آپشن کریٹ بھی کی جاتی ہے نا. یہ جو آپشن ایران جس آپشن پہ چل رہا ہے کہ تمام عرب ملکوں کو میں وہاں پہ, اب دیکھیں نا, اب آپ نے ان کے بیسس پہ جو حملے کر دیے, اب آئل پہ حملہ کرنے کی کیا, ارامکو پہ یا اور جگہوں پہ سر وہ تو انہوں نے انکار کیا نا, انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کیا. بہت سی دیکھیں نا چیزیں تو وہ اسرائیل, تو کہنے کی بات ہے نا, اسے نہیں کہتا کہاں سے ہے. دیکھیں نا آج کے دور میں یہ باتیں آپ نہیں کر سکتے. سیٹلائٹ ہے, امیجز ہے, ہر جگہ سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں کہ اچانک آپ کے گھر پہ کسی نے پتھر پھینک دیے. ایسے نہیں ہوتا بھائی. ہم کے ساتھ وار چل رہی ہے اور پوری دنیا کے پرائیویٹ بھی اور سیٹلائٹ اور سارے لگے ہوئے. وہ حملے ایران نہیں کیے سمپلی. نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ابھی دنیا میں جو پراکسی وار لڑی جاتی ہے, انڈیا ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان میں پراکسی بازی کر رہا ہے. ہم جانتے نہیں کہ بلوچستان میں کیا کر رہا ہے, مفتی بانی کیا کرتی رہی ہے. اور دنیا میں جہاں جہاں پراکسی وار لڑی جا رہی ہوتی ہے وہ مطلب نہ کہنے سے تو نہیں ہوتا نا. اور کس نے حملہ؟ اسرائیل نے حملہ کر دیے. تو کہاں سے کر دیے؟ وہ کوئی مطلب کسی دنیا کے کسی سیٹلائٹ میں نہیں آیا, کہیں پہ نہیں آیا, ڈرون آیا یا میزائل آیا, اس کی ایک وہ ٹریجیکٹری ہوتی ہے اس کی, وہ ایک لوکیشن چیزیں پتہ لگتی ہے. ایسا تو نہیں نا یہ ایرانی سمجھتے ہیں دنیا بچے ہیں دنیا میں اور بیوقوف لوگ بیٹھے ہیں, ہم جو بھی کہیں گے وہ مان لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. حملے ایران نہیں کیے سمپلی. اب وہ مانے یا نہ مانے. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بلوچ صاحب, سر مجھے بتائیے گا کہ جو یورپی ممالک ہیں وہ جس طرح سے تنقید کر رہے ہیں اس وقت امریکہ پہ, اور ان کے جو مشیر ہے وہ ان کو جنگ سے باہر نکلنے کا, فتح کا اعلان کرنے کا کیا کہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو وائنڈ اپ کریں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی ریجیڈیٹی ٹرمپ کے اندر ہے وہ اس بات پہ آ جائیں گے؟ دیکھیں سما, امریکہ ظاہری بات ہے اب جس سچویشن میں ہے اور جو صورتحال چل رہی ہے, امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائے اور ایک اتحاد جو ہے وہ قائم کر کے نیٹو طرز کا, کہ جس طرح انہوں نے افغانستان میں نیٹو اتاری تھیں, اسی طرح جو ہے وہ یورپ اور یہ فرانس اور باقی جو کنٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ ملیں اور ایک اتحاد بنا کے جو ہے وہ آگے چلا جائے. لیکن ظاہری بات ہے یورپ کو اپنا مفاد عزیز ہے, اور یورپ جو ہے, اب اٹلی دیکھ لیں, باقی جو ملک جو ہے وہ دیکھ لیں, تو کوئی ملک جیسے عامر صاحب نے کہا نا کہ ہر ایک ملک نے اپنا ڈیفینس دیکھنا ہے اور اپنے مفادات دیکھنے ہیں کہ وہ کہاں پہ کمفرٹیبل ہے, اس کی اکانومی, اس کا ملک, اس کی پبلک جو ہے وہ کیسے اس نے اس کو سیو کرنا ہے اور کس طرح اس ساری صورتحال سے بچانا ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ جو امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا اتحاد جو ہے وہ بن جائے اور اس اتحاد کے تھرو جو ہے وہ ایران کو آگے اٹیک کیا جائے, اس کو آگے جو ہے وہ اس وار کو لے کے جایا جائے. یہ جنگ جو ہے امریکہ اور اسرائیل کی ہے, اور اس میں ایران, ظاہری بات ہے ایران نے اپنا ڈیفینس کرنا ہے خطے میں. دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ امریکہ اس خطے میں آیا ہے, اس خطے میں جو ہے وہ اس نے آ کے اٹیک کیا ہے, اور اب اس خطے کی جو پالیٹکس ہے, اب اس خطے کی جو سلامتی ہے, اور اس خطے میں ملک جو موجود ملک ہیں انہوں نے اپنا سٹیک دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ کمفرٹیبل ہیں, ان کے مفادات کس طرح جو ہے وہ انہوں نے دیکھنے ہیں, اپنی عوام کو کیسے دیکھنا ہے, اپنے ملک کو کیسے بچانا ہے ساری صورتحال سے. تو اس خطے میں پاکستان ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب جو ہے وہ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. اسی طرح چائنا یہاں بیٹھا ہوا ہے, روس یہاں بیٹھا ہوا ہے, باقی ملک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو صورتحال اتنی آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے بھی کہ وہ اپنے مطلوبہ اہداف جو ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں حاصل کر لوں گا, بڑا مشکل ہے, بڑی ٹینس صورتحال ہے. اور یہ اب جو ہے نا یہ ایک
जो है वो ऐसी सूरत बनती जा रही है कि इसमें हर मुल्क ने अपना 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 अपने आप को बचाना है कि वो किस तरह। अब देखें, बात हो रही थी पाकिस्तान और सऊदी अरब की एग्रीमेंट की, तो हर हर मुल्क ने, पाकिस्तान ने अपना मफाद देखना है, पाकिस्तान ने अपनी टाइट देखनी है कि उन्होंने किस तरफ जाना है और कैसे करना है। देखें, अगर सऊदी अरब के साथ हमारी जो टाइज हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ना भी हो तो अगर सऊदी अरब पे खुदा न खासा अटैक होता है, मजीद अटैक होते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है उसका झुकाव, पाकिस्तान की हमदर्दी, पाकिस्तान की जो ताकत है वो सऊदी अरब के लिए होगी। इसमें तो वो चीज़ें नहीं है, लेकिन जो सूरत बनने जा रही है वो ये कि जैसे अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि रूस जो है वो हेल्प कर रहा है ईरान की। इसी तरह चाइना जो है वो इस मुल्क में बैठा हुआ है, उनके जो एक स्टेक्स हैं। तो इस जंग को जितनी ये जंग फैलेगी उतना ही नुकसान जो है वो होगा अमेरिका को भी, इजराइल को भी, और जो बाकी मुल्क जो है उन्होंने अपने आप को बचाना है। अब ज़ाहिर बात है, उन्होंने अपना हरमुज जो है वो अगर बंद किया है तो उससे पूरी दुनिया की इकानमी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कहें कि तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, इतनी नीचे आ जाएंगी किसी को जो है वो अंदाजा नहीं होगा। तो सूरत हाल जो है वो उसको पूरी दुनिया फेस कर रही है। ये जंग जो है वो अगर हम इसे तीसरी आलमी जंग नहीं कहते तो इस जंग के असरात जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ना शुरू हो गए हैं और पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है, क्योंकि अगर आपकी जो सप्लाई लाइन है वो बंद हो जाएगी और आपको अल्टरनेट रूट जो है वो लेने पड़ेंगे, तो मामलात काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे उस बिल्कुल सही है। अब जी 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 जी। अब एडमिन साहब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। जी अब वाइंड अप देखें, अब इस सूरत हाल में जो बाकी जो खित्ते के मुल्क हैं, स्पेशली पाकिस्तान, ये बिल्कुल चाहता है कि ये जंग जो है वो इस जंग का खात्मा हो, खित्ते में अमन हो और अमन के साथ जो है आगे बढ़ा जाए। अब जो है वो देखें, इस सूरत हाल में रूस को फायदा हो रहा है ना, रूस का तेल भी जो है वो ज्यादा बिकना शुरू हो गया है और जो ईरान की अपनी सप्लाई लाइन है जो तेल की वो भी बढ़ चुकी है। तो जितनी जंग ये फैलेगी समा उतना ही नुकसान होगा। जितनी जल्दी ये जंग वाइंड अप होगी, खत्म होगी, किसी न किसी नुक्ते पे आके रुकेगी, उतना ही दुनिया को इसका जो है वो फायदा होगा कि जितना मुल्क में इस खित्ते में स्पेशली मशरक़ वस्ता जो है वो इंतहाई अहम खित्ता है और अगर यहाँ पे जंग होगी तो इसका आपने देख लिया कि पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। अगर यहाँ पे अमन कायम होगा तो दुनिया को इसका फायदा होगा। तो इसलिए दुनिया भी चाहती है, यूरोप क्यों नहीं इस जंग में कूद रहा। यूरोप के कई मुल्क जो है वो अमेरिका को कह रहे हैं कि हम इस जंग में नहीं आएंगे। तो ये वजह यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस जंग को ख़त्म किया जाए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे अमन कायम किया जाए और सूरत हाल को बेहतर किया जाए, और तभी ये सूरत हाल आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही। एडमिरल साहब थोड़ा सा पाकिस्तान पे आते हैं और इस पे जो इस जंग की वजह से इकॉनमी को लेके जो इम्पैक्ट आया पाकिस्तान पे, आप समझते हैं कि पाकिस्तान प्रिपेयर है? दूसरा जो अगर हम अपने सूरत हाल को देख लें तो अफगानिस्तान से कल आए 2 ड्रोन जो है वो मार गिराए पाकिस्तान ने। तो जो हमारे मामला चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, उसकी फतह जो है वो उसके इंडिकेटर्स क्या होंगे? देखिए, पहली चीज जो हमारे ऊपर माशी असरात हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान नेवी ने एक इनिशिएटिव लिया है मुहाफिजुल बहर का, जिसके तहत जो शिप्स आपके लिए सामान लेकर आते हैं उनको आपने एस्कॉर्ट करके लेकर आना है, बाहिफाजत लेकर आना है। देखिए, जब किसी कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाता है तो उसमें शिपिंग कंपनीज जो हैं वो मुश्किल से जाती हैं, बिकॉज खतरा होता है डैमेज का और बहुत सरचार्ज लग जाता है, इंश्योरेंस बहुत ऊपर चली जाती है। तो सी पे ट्रेड इसीलिए की जाती है कि सी पे ट्रेड इकोनॉमिकल होती है, लेकिन अगर वो इकोनॉमिकल ना रहे तो फिर सी पे ट्रेड करने का कोई फायदा तो नहीं है। तो उसको इकोनॉमिकल रखने के लिए और उसकी तरसील रसद और तरसील को बरकरार रखने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें नेवी के शिप जो हैं वो हमारे मर्चेंट शिप जो है जो सामान लेकर आएंगे उनको बेसिकली एस्कॉर्ट कर लाएंगे
اس لیے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ 90% سے زیادہ ہماری تجارت سی سے ہے اور 80% سے زیادہ ہماری انرجی ریسورس سی سے آتی ہے. تو اگر خدا نخواستہ اس میں تعطل آ جائے تو پھر ملک میں بہت کشیدہ صورتحال ہو جائے گی، جیسے ابھی ہوئی بھی ہے کہ ایک دم پرائس آئل کی بڑھ گئی ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ چیزیں آتی رہیں، بے شک کم مقدار میں آتی رہیں، آپ مینیج کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ بالکل بند ہو جائیں تو پھر کافی مشکل صورتحال ہو جائے گی. تو اس چیز کے پیش نظر یہ آپریشن شروع کیا گیا. افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، دیکھیں ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس کے دو فرنٹس ہیں، ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل. انٹرنل پہ تو ہم لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ اور ان کو مطلب ڈیفیٹ بھی دے رہے ہیں. ایکسٹرنل میں پہلے آپ نے ڈپلومیٹک مینوور کیا، آپ نے پہلے بائلیٹرل بات چیت کی افغانستان کے ساتھ، اس سے بات نہیں بنی. پھر آپ نے دوستوں کو شامل کیا، قطر کو، ترکیے کو، سعودی عرب کو، اس سے بات نہیں بنی. پھر اب پاکستان نے خود کیمپین شروع کی افغانستان میں جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا تاکہ جو وہاں سے ٹیررزم ہمارے یہاں اوریجنیٹ ہوتا ہے اس کو روکا جائے. اور یہ کام پاکستان صرف اپنے لیے نہیں کر رہا، پاکستان یہ کام افغانستان رجیم کے لیے بھی کر رہا ہے، یہ کام پاکستان باقی خطے کے لیے بھی کر رہا ہے. اور اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ رشین فارن منسٹری نے 23 فروری کو ایک رپورٹ نکالی تھی جس میں اس نے یہ کہا کہ 23,000 ایکٹیو ٹیررسٹ افغانستان میں موجود ہیں، جس میں سب سے زیادہ تعداد 5 سے 7,000 ٹی ٹی پی کے لوگوں کی ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چائنا کی فارن منسٹری نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک بیان دیا ہے اور اس میں افغانستان میں انہوں نے ٹیررزم کی نشاندہی کی ہے. تو پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو دنیا تسلیم کر رہی ہے اور دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر افغانستان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ ایک دفعہ پھر ٹیررزم کا ہاٹ بیڈ بن جائے گا اور پھر یہاں سے ٹیررزم نکل کے دوسرے ملکوں میں اور ریجنز میں جائے گا. تو اسی لیے پاکستان صرف اپنا کام نہیں کر رہا، یہ باقی سارے ملکوں کا بھی کام کر رہا ہے کہ اگر وہاں پہ وہ ٹیررسٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اب جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے. اور آج کل کی جو وارفیئر ہے اس میں یہ جو نان کانٹیکٹ ایلیمنٹس ہیں لائک ڈرونز ہیں، یہ بڑے کامن ہیں. آپ نے دیکھا کہ آذربائیجان آرمینیا کی جنگ میں بھی یوز ہوئے، رشیا یوکرین میں بھی ہوئے، انڈیا پاکستان میں بھی پچھلے سال ہوئے، ایران اسرائیل میں بھی یوز ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ریئیکشن ہے اس چیز کا جو پاکستان کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کی کیپبلٹی اتنی ہے کہ وہ ان چیزوں سے ہمیں کوئی اثر نہیں پڑنے والا، نہ کوئی نقصان ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کل بھی ڈرونز آئے لیکن پاکستان نے بر وقت کارروائی کی اور ان کو گرا دیا. تو آئندہ بھی اگر کوئی ایسا احتمال ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو کوئی اس سے خاص فرق پڑے گا یا اس کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا. پاکستان اپنا کام پورا کرے گا کیونکہ یہ کام ایک صرف اپنے لیے ہم نہیں کر رہے بلکہ ایک لارجر انٹرسٹ میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے، اور دنیا کی سپورٹ اس میں شامل ہے. آپ نے ٹرمپ صاحب کا بھی بیان سنا ہوگا اور آپ نے باقی لوگوں کے بھی بیان ہیں جو کہ پاکستان کے حق میں ہیں اور افغانستان کے حق میں کسی کا بیان نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان صحیح راستے پہ چل رہا ہے اور اس طرح ہمیں چلتے رہنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. خاکوانی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر کہ یہ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، یہ بھی جو ہے وہ اس پہ بھی ٹائم لگے گا، یہ بھی معاملہ جو ہے وہ آگے تک جائے گا؟ لیکن لگ تو ایسے رہا ہے کہ یہ کام اتنا آسانی سے ہونے والا ہے نہیں. آپ دیکھیں نا جتنے سارے نیگوسیشن مذاکرات کے مختلف دور رہے ہیں، بلکہ ابھی بیچ میں ایک اور بھی غیر رسمی سا کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کوشش کی جو سابق کالا دم تنظیموں کے یا جہادی تنظیموں کے لوگ تھے، وہ بھی ناکام ہوئے ہیں. اور پاکستان نے اب یہ پالیسی تو یہی بنائی ہے، بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ یہاں پہ جو حملے ہوں گے ان کا جواب وہاں جا کے دیا جائے گا. اور ان کے علاوہ کہ افغان ٹی ٹی پی کے علاوہ بھی افغان طالبان کے جو ان کے اسلحے کے اور ایمونیشن کے اور آئل سٹوریج اور یہ وہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور مقصد یہی ہے کہ ان کو بھی تکلیف پہنچے اور ان کو اندازہ ہو کہ یہ اگر پراکسی وار پاکستان میں کھیلیں گے تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی اور قیمت اتنی ہائی ہو کہ وہ مجبور ہو جائیں. لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ افغان طالبان کے پاس کیا اتنی سمجھ اور اتنی اہلیت ہے کہ اس چیز کو سمجھ سکے. وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بیوقوف کن ذہن اور مطلب میں اس طرح کے لفظ مزید میں اب کیا کہوں گے ٹی وی شو ہے کہ لوگوں کا گروہ بیٹھا ہے وہاں پہ جن میں کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں. اور جس طرح ملا یعقوب نے جس طرح کہا کہ جی کابل پہ ہوگا تو اسلام آباد پہ ہوگا، اور کل جو انہوں نے ڈرون کیے
اسی کا ہی ایک نظر آ رہا ہے. اب ان کو یہ اندازہ نہیں ہے یا یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جب جو جوابی دوسرا حملہ جو کابل پہ ہوگا وہ کتنا شدید ہوگا, اس میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے. چونکہ میری یعنی معلومات کے مطابق پاکستان کے پاس یعنی پاکستان پچھلے کئی دنوں میں ہی یعنی کئی دنوں میں کئی ان کے پاس پوری وہ لوکیشن ہی موجود, سب چیزیں موجود تھی جس میں ٹاپ لیڈرشپ کو افغان طالبان کی نشانہ بنایا جا سکتا ہے, کہ نہیں بنایا. پاکستان گریز کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ صرف وہ دہشت گردوں سے متعلق پراکسی جو ہے ان کے سے متعلق ہی چیزوں کو نشانہ بنایا جیسا. لیکن وہ جب اگر اس طرح کا ایک سیریس اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی ملٹری اس پہ اور پنڈی پہ اور ایسا اگر حملے اسلام آباد پہ اور جگہوں پہ اگر حملے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے, پھر تو وہ اپنے لیے ہی بہت مشکل پیدا کریں گے. پاکستان کو آپشن ہی کوئی نہیں بچنی نا. اب دیکھیں نا اب کیا اس کا حل کیا ہے. ظاہر ہے پاکستان بالکل ہی نہیں چاہتا کہ افغانستان والی بارڈر ڈسٹرب ہو, لیکن ڈسٹرب تو پہلے سے ہی ہے نا. جب ان کی ہاں یہ ہے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اور ہمارے لوگ ظاہر اس پہ جو ان کا کام ہے وہی کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے اپنا لوکلی زیادہ منظم کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ جو میکنزم ہے. مثلا دیکھیں نا اب یہ باڑہ میں کچھ لوگوں کو پریزنس شو ہوئی, مردان میں اور جگہوں پہ. اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں 8-10 بندے 15 بندے کسی گاڑی میں ایک گاڑی میں کسی جگہ پہ باہر نمودار ہوتے ہیں, وہ ایک طرح کی ناکہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا تاثر دیتے ہیں اور وہ ویڈیو بناتے ہیں اور 10-15 منٹ 20 منٹ کے غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے, اور ویڈیو لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور جو ان کے افغان, چونکہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں افغان اکاؤنٹ, فیس بک وغیرہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک نیا اکاؤنٹ بنایا, ایک صرف اس کا فرینڈ ہے اور اس کے علاوہ پروفائل لاک ہے اور وہ سارا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, تو وہ ان کو پھیلاتے ہیں. اور بدسنتی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ان کے سہولت کار کافی سارے ہیں, یہ پختون نیشنلسٹ پی ٹی ایم وغیرہ کے لوگ بھی ہیں, اور کہیں نہ کہیں جا کے انفارچونیٹلی ہمارے تحریک انصاف کے بھی جو ناراض لوگ ہیں, ناخوش ہیں, وہ بھی نادانستہ طور پہ سے پلے کر رہے ہیں. تو وہ ایک کمپین بنا کے تاثر دیتے ہیں, دیکھیں جی ٹی ٹی پی یہاں تو سنبھالے نہیں جا رہی اور باڑے میں آ گئی ہے, مردان میں آ گئی ہے, فلاں جگہ پہ شو ہو گئی. حالانکہ وہ صاحب پتہ لگ رہا ہوتا ہے, ویڈیو تو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھاگے آئے ہیں اور جلدی گاڑی میں بیٹھ کے بھاگے ہیں. لیکن بہرحال ان کا خاتمہ ہمیں کرنا ہوگا, ہمیں مضبوط کرنا ہوگا. میرا خیال ہے ڈرون کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا تھریٹ ہر جگہ دنیا میں بن گیا ہے. اینٹی ڈرون گنوں کو اور سب چیزوں کو, اور اس کو کس طرح, کیونکہ ایک چھوٹا سا ڈرون ہے اس میں اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا اور وہ کہیں سے بھی چلایا جا سکتا ہے. تو ہمیں ان سب اپنے جو میئرز ہمیں مضبوط کرنی ہوگی. لیکن افغانستان کے ساتھ معاملہ مجھے تو کوئی جلدی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ مثلا اگلے چند دن تک لگتے ایئر اسٹرائکس ہوں گی اور شدید ایئر اسٹرائک ہوں گی, اور اس میں خدا نخواستہ کوئی بڑا کوئی ٹارگیٹ ہٹ ہو گیا تو پھر اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس میں ہو سکتا ہے. یہ بتایا کہ ممکن ہے یہ ایران والا معاملہ نہیں بڑھ جائے تو پھر دنیا کی توجہ اس طرف ہو اور شاید پریشر آئے. لیکن سب دیکھیں نا, چینی ہوں, چائنیز ہوں, رشینز ہوں, سب لوگ ان کو بات کرتے رہے ہیں, لیکن کوئی کہیں پہ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی. افغان طالبان کو یا تو پاکستان کے پاس اگلا اسٹیپ یہ ہے, ابھی یہ بفر زون بنانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر ہی پاکستانی بارڈر کے ساتھ چند میل کا ایک بفر زون بنایا جائے. اب یہ کتنا ممکن ہے پریکٹیکل مجھے نہیں پتا, آسان نہیں ہے ظاہر ہے سب چیزیں. لیکن پاکستان کے پاس ایک اور آپشن یہ ہے جو بڑی خوفناک آپشن ہے, ورسٹ آپشن ہوگی, لیکن پاکستان کو کرنا پڑے گا کہ ان کی جو روٹس ہیں یا ان کے جو سڑکیں ہیں, ان کے جو راستے ہیں وہ اڑائے جائیں اور ان کے لنک اپ. مطلب اس وقت یہ پاکستان کی طرف سے بند ہونے کے بعد کبھی بھی چاہ باہر سے بھی نکالے, لیکن باہر ان کے پاس وہی روٹ بنتا ہے نا, یا ترکمانستان والا بنتا ہے, ازبکستان والا بنتا ہے, یا ادھر سے بنتا ہے. تو یہ بھی پاکستان کو, اگر پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے گا افغانستان, تو پھر وہ اگلی یعنی جائیں گے, ایک ہر اسٹیپ آگے جائیں گے, 2 اسٹیپ آگے جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیلی بات تو یہی ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور آپس میں بیٹھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے, اس مسئلے کو سالو کرنا چاہیے. لیکن وہ سالو نہیں ہو پا رہا نا, بالکل نہیں ہو پا رہا تو سب چیزیں ہو رہی ہیں. اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اور گمبھیر ہوں گی اور سنگین ہوگی, بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے. حتیٰ کہ پاکستان کو ایسا کوئی ان کو ضرب لگانے میں کامیاب ہو جائے کہ ان کو اندازہ ہو افغان طالبان کو کہ یہ بہت ہی خطرناک کام ہے. تو ابھی ان کو عقل کب آتی ہے, کتنا دیر لگتی ہے, یہ ایک سوال ہے. کیونکہ وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ان کا بھی وہاں پہ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی 5,000 سال تاریخ گنواتے ہیں اور بدیا کے باتیں کرتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے جناب 2 سپر پاوروں کو شکست, بلکہ 3 کو شکست دے دی. اور خاص طور پہ یہ پچھلی کو تو امریکنز کو تو ڈائریکٹ ہی کریڈٹ لیتے ہیں افغان طالبان. تو وہ ان کا سارا وہ غرور اور وہ ایک تکبر اور نرگسیت پسندی اور ساری وہ بھی پاش ہو جاتی ہے نا.
پاکستان کے معاملے میں. اور وہاں پہ اینٹائی پاکستان بہت زیادہ سوشل میڈیا، افغان سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ بہت سارے لوگ افغان جو ڈائسپورا ہے وہاں پہ وہ زیادہ کرزئی اور اشرف غنی کے لوگ ہیں جو طالبان مخالف ہیں، لیکن پاکستان مخالف بھی شدید ہے. تو وہ بھی بہت سارے مسئلے، بہت ساری پیچیدگیاں چل رہی ہیں. بالکل تو صحیح، دیکھیں گمبھیر صورتحال ہے، اس میں بھی اتنا جلدی حل ہوتا نظر تو نہیں آ رہا. بالکل اللہ صحیح خیر کرے کوئی ایسا. بالکل صحیح. بلوچ صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر افغانستان کے معاملے کو، جس طرح سے کل ڈرون مار گرائے، جس طریقے سے ان کا جو طریقہ واردات ہے، خود کش حملے، اس طرح کے جو ہے وہ کارروائیاں کرنا، اس کے اوپر پاکستان جس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ ان کو ان کے ساتھ آپریشن میں اس وقت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں معاملہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں اسامہ، پاکستان نے بڑا برداشت کیا، پاکستان نے ہر طرح سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، اور پاکستان نے جو ہے وہ کوشش کی کہ صورتحال کو جو ہے وہ نارمل رکھا جائے اور بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے. لیکن جیسے ایک جو ہے وہ چند لوگوں کا گروہ جو ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے تو وہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے ایکٹ کرنا ہے، اس کے دشمن کون ہیں، اس نے جو ہے وہ کہاں پہ جانا ہے، کہاں پہ نہیں جانا. تو یہ صورتحال بڑی فٹ آتی ہے افغانستان پہ کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا دوست کون ہے، ان کا دشمن کون ہے، انہوں نے کس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. کیونکہ ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، لیکن نیبر ہمسایہ جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور افغان طالبان جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ پنگا رکھیں گے تو وہ بھی اسٹیبل نہیں ہوں گے. اسٹیبل تو خیر جب سے افغانستان جو ہے وہ کئی دہائیوں سے اسٹیبل نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اسٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وار اکانومی ہے، بندے مارنا، اسمگلنگ کرنا، اسمگلنگ سے پیسہ جو ہے بنانا، جو ہے وہ قتل و غارت کر کے پیسہ بنانا، تو یہ ان کی ایک اکانومی کا حصہ ہے. اور ایک طرف دین کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ قتل و غارت کرتے ہیں. تو اس کی دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا ان کا موٹیوز ہیں. اور اس لیے دیکھیں، اب ڈرون بھیج کے، ایک معمولی نوعیت کے ڈرون بھیج کے ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کرنا پنڈی، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں یا کوہاٹ میں، تو اس سے پاکستان نہ تو پاکستان کوئی مروب ہوگا، اور نہ ہی پاکستانی قوم جو ہے وہ اس سے کوئی فائدے پہ آئے گی کہ اتنے ایسے ڈرون میں آ کے جو ایک پینک کریٹ ہو جائے. تو وہ ہم نے اس کو وہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا، اور ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کی گود میں بیٹھ کے افغانستان جو ہے وہ یہ کوشش کرے کہ وہ پاکستان کو ایک ٹف ٹائم دے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے. گریلا وار جو ہے وہ آپ خود کا حملہ آور بھیجتے ہیں، تو اس کو بھی پاکستان نے روکا ہے، اور پاکستان نے جو ہے وہ ان کو روک بھی رہا ہے. انہوں نے کئی بار کوشش کی در اندازی کی، وہیں پہ بارڈر پہ ہی انہیں ختم کر دیا گیا. ان کی جو جہاں سے جن پوسٹوں سے فنڈ ہے ان پوسٹوں کو ختم کر دیا گیا. جو ان کی ایمونیشن ڈپو تھے ان کو تباہ کیا گیا. بگرام ایئر بیس کو جو ہے وہ جو ہے اس کو وہاں پہ ہٹ کیا گیا پاکستان کی طرف سے. تو معاملہ یہ نہیں ہے. اب دنیا بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے. افغانستان میں جو تنظیمیں بیٹھی ہیں، دہشت گرد تنظیمیں، وہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں، اور افغان طالبان خود جو ہے وہ اب دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں، جہاں بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے، مسئلہ بنتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی لنک جو ہے وہ نکلتا ہے افغانستان سے. تو آپ جو اکیلے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. دنیا کو اپنے نیبرز کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اپنے ڈپلومیسی کو جو ہے وہ آگے چلنا ہوتا ہے. تو اب صورتحال جو ہے وہ کافی ٹینس ہونے جا رہی ہے آگے بھی جا کے، کیونکہ جب یہ جو ہے وہ جنگ بڑھے گی اور جب یہ کاروائیاں اور بڑھیں گی، تو افغانستان کے لیے انہیں سنبھالنا بڑا مشکل بالکل ہو صحیح جائے گا. سر. پاکستان تو فیس کر رہا ہے کئی دہائیوں سے، ان کی بدماشی بھی فیس کر رہا ہے، ان کی دہشت گردی بھی فیس کر رہا ہے، ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے. تو
अफगानिस्तान को पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब पाकिस्तान मजीद कार्रवाइयाँ करेगा। ये पाकिस्तान, जैसे अमर भाई ने कहा कि अगर उनकी कोई लीडरशिप जो है वो हिट होती है तो फिर मामला कहाँ पे जाएगा। देखना ये है कि बिल्कुल सही सर, क्लोजिंग पे जाना है मुझे। बहुत उस हद शुक्रिया तक- बलोच साहब आपका, थैंक यू सो मच। आमिर खाकवानी साहब आपने वक्त दिया, एडमिरल साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।